जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और पीटीवी न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस स्पेशल ट्रांसमिशन में नादिया मिर्जा एक दफ़ा फिर आपके साथ। जो ट्रांसमिशन हम पिछले 1-1.5 माह से कर रहे हैं, मेरा घर मेरी जन्नत, उसका मकसद यही है कि आपको ये इस वक्त इस अहमियत से आगाह करना कि आपका घर ही आपकी असल जन्नत है, क्योंकि वो इस वक्त आपकी महफूज पनाहगाह है। जितना आपका बाहर इंटरेक्ट होगा, जितना आपका एक्सपोजर होगा, उतने ही वो खतरात, वो वबा जो हमारे इर्द गिर्द मंडला रही है, वो अनदेखा दुश्मन जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद हमें मुकाबला करना है। और मैं यकीनन बात कर रही हूँ कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस, इसके लिए पहले दिन से यही बात की जा रही थी कि वो एक ऐसा आपका दुश्मन है जो कि एक तो आपको नजर नहीं आता, दूसरा एक है वो बड़ा ईगोइस्टिक है। जब तक आप बाहर जाकर उसको अपने घर लेकर नहीं आते, वो आपके घर में एंटर नहीं होता। तो ये जो ट्रांसमिशन पीटीवी न्यूज पिछले 1-1.5 माह से कर रहा है, इसका मकसद भी यही है, और उसके साथ साथ आपको आगाही देना, उसके साथ साथ आपको ये बताना कि अब तक सूरत हाल क्या है और मजीद आगे सूरत हाल क्या हो सकती है, क्या हुकूमत की प्रेडिक्शंस है, क्या कैलकुलेशंस है, क्या चीजें हो सकती हैं। हम हमेशा से जो बात कर रहे थे कि खुदारा घर पे रहिए, क्योंकि जिस तेजी से केसेस सामने आ रहे थे उनमें मजीद तेजी हो सकती है। हमने पूरा रमजान मुबारक गुजारा, फिर हमने ईद गुजारी, और ईद गुजारने के बाद जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि केसेस में तेजी से इजाफा होगा, वो खदशात एज इट इज सही साबित हुए, वो खतरात एज इट इज सही साबित हो रहे हैं, और बहुत तेजी से पूरे पाकिस्तान में केसेस में इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो हमें बताया जा रहा है कि बहुत कम वहां पर कैपेसिटी है जो कि बची हुई है, क्योंकि मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो इस वक्त वेंट पे भी हैं, क्रिटिकल भी हैं, और उसके अलावा जो मैक्सिमम है वो अपने घरों पे आइसोलेशन में या क्वारंटीन में। मैं जिन दो शख्सियात से भी बात कर रही हूँ, हम अगर पूरे मुल्क की बात करते हैं, तमाम सूबों की बात करते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन जब हम वफाकी दारुल हुकूमत की भी बात करते हैं तो वहां पर भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। इसकी वजूहात भी हम जानेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है फ्रॉम द डे फर्स्ट डीसी इस्लामाबाद भी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी बहुत जाफिशारी से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पूरे पूरे इलाकों को सील किया जाता है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट चेक किए जाते हैं, उनको रिपोर्ट किया जाता है, उनके टेस्ट होते हैं। ये तमाम चीजें होने के बावजूद अगर केसेस में इस तरीके से इजाफा हो रहा है तो फिर क्या वजूहात हो सकती हैं। मेरे साथ इस डॉक्टर कैस असलम भी मौजूद हैं, उनको भी जरा मैं वेलकम कर लूँ, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हमारे साथ ज़ईम साहब भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, दोनों शख्सियात से मैं मुखातिब हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ईम साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल जी। अच्छा ज़ईम साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब के पास भी मैं जाऊंगी, जिस तरह से मैं अर्ज कर रही थी कि इस्लामाबाद में मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों की जितनी भी अब तक की वर्किंग है उसको हम लोग फॉलो यकीनन कर रहे होते हैं। जो चीजें आप लोग अपलोड कर रहे हैं, जो चीजें आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, बज़ाहिर यकीनन नजर यही आता है, और इसमें ना यकीन करने वाली कोई बात भी नहीं है कि जितनी मेहनत से, जितनी जानफशानी से, एफिशिएंसी से आप लोग इस पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि अगर इतना काम आप लोगों ने नहीं किया होता तो जो आज नंबर्स आए, जो कि इस्लामाबाद जैसे छोटे शहर में बहुत ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा होते, और क्या वजूहात है? जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये बहुत आप देखिए पहली दफा ये तकरीबन 2.5-3 महीने हुए, और इसी के साथ साथ दूसरे ममालिक में भी केसेस आए हैं, और उन ममालिक की जो दारुल हुकूमत है और आज इस्लामाबाद का जो दारुल हुकूमत है इस पाकिस्तान का, उसके अंदर जो अगर रेशो उठा के देखें तो हमारी जो स्प्रेड है वो बहुत महदूद रहा है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये रही कि हमारे यहाँ जो अच्छा ज़ईम साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट वी आर नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको रिकनेक्ट करते हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब, कैन यू हियर मी क्लियरली सर? जी, आई कैन हियर यू। ओके फाइन। डॉक्टर कैस साहब, हम जो खदशात का इजहार कर रहे थे आने वाले दिनों में मजीद बढ़ जाएंगे, केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, WHO की वार्निंग के पाकिस्तान में जुलाई तक एक पीक होगा, और ये जो केसेस है जो अभी जो है वो 64,000 प्लस है, वो 2 लाख तक हो सकते हैं। क्या ये इसी तरह से मल्टीप्लाई होगा? इसकी वजूहात क्या लॉकडाउन को ईज डाउन में कन्वर्ट करना है, या लॉकडाउन की सख्तियों की जरूरत है? आपकी राय सर? देखें, बात यह है कि ये लोगों की केयरलेसनेस है, और जो वबा है उसको उसकी शिद्दत को ना समझना है, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं।
یہ مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا نہیں خیال کہ لاک ڈاؤن آپ کو ہیلپ کرے گا. میرا اکنامک پرابلمس بھی اسی طرح ہیں. ہمیں سوشل رسپانسبلٹی کرنی پڑے گی. آپ نے کہا گھروں میں رہنا پڑے گا. یس, زیادہ تر وقت گھروں میں بتانا پڑے گا, مگر جب ہم کام کرنے جاتے ہیں, جب ہم بازار جاتے ہیں تو ہم اپنے ماسک پہنیں, ہم اپنے گلوز پہنیں, ہم تھوڑی سی ڈسٹینس رکھیں تو سیف رہیں گے. اب آپ دیکھیں نا, یہ ایسی وبا ہے کہ امریکہ میں 100,000 لوگ مر چکے ہیں, انگلینڈ میں 35,000 مر چکے ہیں, برازیل میں 26,000 مر چکے ہیں. ہمیں تو ابھی 1,000 ڈیتھس ہوئی ہیں, شاید 1,000 سے تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہیں. ہم نے تو کنٹرول کیا ہوا ہے, مگر جب تک لوگ خود ریسپانسبلی ایکٹ نہیں کریں گے یہ بڑھے گا. ٹھیک ہے, وی گوٹ یور پوائنٹ. میں ذرا زین صاحب سے بات کر لوں. زین صاحب, آپ کو اگر ایک دفعہ آڈیو پلیز چیک کروا دیں, لائیو شو ہے. جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے فائن, اب آپ پلیز کنٹینیو کر لیجیے گا. میں سوال کر کے مزید ٹائم نہیں ویسٹ اپنا کرنا چاہ رہی. آپ پلیز سر. بالکل, آپ نے جو دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو پہلا کیس آیا تھا اس میں اور اب تک کا ٹائم جو ہے وہ کوئی اسلام آباد کے اندر میں بات کر رہا ہوں, 2.5-3 مہینے کا عرصہ ہو گیا. اور اسی طرح سے جو دوسرے وفاقی دارالحکومت کے دوسرے ممالک تھے ان کے اندر بھی کیسز اسی دوران میں آئے تھے. اور آج اسلام آباد کے اندر اتنی جو کنجسٹڈ پاپولیشن کے اندر 2,100 کیسز ہوئے ہیں. تو یہ اگر ہم شروع میں کنٹین نہیں کرتے اور ہم ان کانٹیکٹس کو جو ہے ٹریس کر کے ان کو کوارنٹین نہ کر رہے ہوتے تو آج میرے خیال میں کیسز تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز ہوتے. اس کی کنٹین ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی رہی ہے کہ ہم دن رات ہم لوگوں نے منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز, منسٹر صاحب, سیکرٹری صاحب اس کے زیر سر, اور ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پولیس کے ساتھ مل کے ہم نے جو کارروائیاں کی ہیں ان کے نتائج ہیں. اور اسلام آباد کا ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ اسلام آباد چونکہ ٹرانزٹ ہے بہت سارے, جیسے گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر, کے پی کا, پنجاب کے لیے, اور یہاں پہ ایئر ٹریفک بہت زیادہ رہی ہے. تو اس دوران میں اگر آپ کے 2,000 یا 2,100 کیسز اگر ڈائگنوز ہوئے ہیں, گیون کہ آپ کی پر ملین ٹیسٹنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ ہے اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. آج میرے خیال میں 21,000 پر ملین کراس کر گئی ہے. اوکے, اچھا زین صاحب, ایسا ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر قیس سے بھی ابھی بات کر رہے تھے, اگر آپ نے ان کی بات بھی سنی ہو, کہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن از ناٹ دا آئیڈیل سچویشن, کیونکہ جو ہماری اکانومی کے جو حالات ہیں وہ اس کو بیئر نہیں کر سکتے, ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ہم ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ عوام سوشل رسپانسبلٹی فیل کرے, اور آئی ایم سوری ٹو سے عوام سوشل رسپانسبلٹی فیل نہیں کر رہی. آپشن کیا ہے اب ہمارے پاس؟ دیکھیں, اس میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا تھا کہ اس میں دو پہلو. پہلا پہلو یہ ہے کہ حکومت کی وہ پروویژنس کرے, جیسے ہم لوگ کانٹیکٹ ٹریسنگ کر رہے ہیں, ہم گھر گھر جا رہے ہیں. زین صاحب, آئی ایم سوری, آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. میں اپنی ٹیم سے چاہوں گی کہ اگر دوبارہ سے آپ کو کنیکٹ کر لیں, تاکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اس کو سنوں, اور جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو یہ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہوگی. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی جو آواز ہے اس میں کلیئرٹی ہو, اور وہ جس مقصد سے ہم آپ نے یہ ٹائم آپ سے ریکویسٹ کی ہے اور آپ نے یہ ٹائم اسپیئر کیا ہے وہ اس کا صحیح یوٹیلائزیشن بھی ہو. تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے گا. ہم مختصر سے ایک بریک بھی لے لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں. اس دوران ہم اس کو فکس کریں گے, آپ کی آڈیو کو جو بھی پرابلمس آ رہے ہیں. میں اپنے ناظرین سے مختصراً یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے سامنے بڑی کلیئرٹی ہے. ایک بات یہ کہ آپ سے کچھ چھپایا نہیں جا رہا. ملک کے وزیر اعظم سے لے کر تمام جو اتھارٹیز ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے ڈائریکٹلی آپ سے مخاطب ہوتی ہیں, آپ کو ایک ایک چیز بتاتی ہیں, نہ صرف وفاق کی لیول پر بلکہ پروونس کی لیول پر, پروونشل لیولز پر. یہاں پر سمپل آپ کو بتایا جاتا ہے ملک کی معاشی حالت آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. سمپل یہ کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرح ملک متحمل نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے باوجود جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کا اجلاس 31 مئی کو بلایا گیا ہے عمران خان یعنی ملک کے وزیر اعظم کی جانب سے. اب ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آیا یہ جو لاک ڈاؤن میں جو ایز ڈاؤن اس کو کیا ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے, یا جس طرح سے کیسز میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے
पिछले 24 घंटे में 2600 केसेस सामने आए, इसी तरह से डेथ्स हुई हैं। तो आया कि इसको कंटिन्यू रखना है या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ एक दफा फिर जाना है? फैसला उनके हाथ में है, लेकिन आमाल और जो आपका एक्ट होगा वो इसमें काउंट होगा। मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद क्लैरिटी के साथ आपसे बात करेंगे। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
حميد مجيد. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. وہ فکر اگر کام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی ٹی وی نیوز کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں میرا گھر میری جنت. ہم یہاں پر زین صاحب سے بھی بات کر رہے تھے جو کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں فیڈرل یعنی وفاق کے کیپٹل کے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر قیس بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. زین صاحب آئی ایم ریئلی سوری، آپ کی آواز جو تھی وہ اس میں اتنی تھوڑا کچھ پرابلمز آ رہے تھے جس کی وجہ سے ہم مناسب طور پر نہیں سن سکے. تھوڑا سا مختصراً ہم ایک دفعہ پھر بتا دیجیے گا تاکہ میں ڈاکٹر قیس کی طرف جاؤں. ڈاکٹر قیس یہی کہہ رہے تھے کہ جو میں نے آپ سے بھی سوال کیا تھا کہ اکانومی متعامل نہیں ہو سکتی ہمارے ملک کی کہ ہم ایک دفعہ پھر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. ہمیں الٹیمیٹلی سوشل رسپانسبلٹی کو فیل کرنا ہوگا، اس سینس کو پریویل کرنا ہوگا. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور کیسز جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہے ہیں، تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تیسرا آپشن کیا ہے؟ دیکھیں میں پہلے بھی ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ٹو وے ٹریفک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جو گورنمنٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہے. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی میں یہ ہے کہ وہ اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں، وہ ہیلتھ سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، کانٹیکٹ ٹریسنگ کی مد میں اور ریپڈ رسپانس ٹیموں کی مد میں کوئی اس طرح کے جو ایشوز ہوں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. ہاسپٹلس کو ایکوپ کرنے، چھوٹے موٹے ایشوز اپنی جگہ ہوئیں گے. ہم کوئی پرفیکشن کے اس کے لیول پہ بات نہیں کر رہے. لیکن دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگوں کا جو ریئیکشن ہونا چاہیے، جو سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے، اور ان باتوں کو ماننا کہ جس کو گورنمنٹ جو ہے بار بار اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بغیر وجہ کے باہر نہ آئیں، بغیر وجہ کچھ چیزیں ہیں جو سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے کچھ پریونٹیو میئرز ہیں، آپ ان کے اوپر وہ فالو کریں. اور بعض معاشروں میں یا لوگوں میں یہ بھی میں نے کہتے ہوئے سنا کہ کورونا موجود ہی نہیں ہے اور یہ خامخواہ کی ایک کہانی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں ایگزیکٹلی. تو جب یہ چیزیں ہوئیں گی تو آپ چلیں اپنے حد تک تو خیر مطمئن نہیں بھی ہوں، لیکن جب آپ یہ باتیں آپ معاشرے میں کرنا شروع کر دیتے تو آپ لوگوں کا جو ٹرسٹ وہ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو رویے سامنے آتے ہیں اس کی وجہ سے بہت بڑے نقصانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جو کہ عید کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کافی ساری جگہوں پہ سرویلنس بھی کی ہے، اور عید کے دن، عید سے پہلے، عید کے بعد اب جو ہمارے پاس پر ڈے کیسز آ رہے ہیں وہ 100 سے 125 سے اوپر آ رہے ہیں. نارملی ہمارے پاس 35, 36, 40, 50 اینڈ دین اٹ کلائم اپ ٹو لائک 135 اور 155 تک چلے گئے. ایشو اس بات کا ہے کہ وی ہیو ٹو بی ریسپانسبل اینڈ پیپل نیڈ ٹو نو کہ ان کو کچھ اس طرح کے رویے اپنانے پڑیں گے کہ جس میں گورنمنٹ کی بھی مدد ہو، اور گورنمنٹ بھی جو ہے ایز اے رسپانس ٹو دیٹ لوگوں کی اکنامک گروتھ کے لیے اور اس کے لیے کچھ اس طرح کے اسٹیپس لے. لیکن جب رویے جو ہے اس طرح سے ہوئیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا، جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں. اچھا زین صاحب یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں جس طرح سے کیسز میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور میرے پاس ایگزیکٹلی جو فگر ہے وہ 2100 کراس کر گیا ہے if I'm not wrong، اور اس کو آپ کہاں پر آگے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہی لوگوں کے رویے رہے، یہی بیہیویئرز رہے تو کہاں تک ہٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے WHO نے ایک وارننگ دی ہے پاکستان میں کہ اگر یہی تمام چیزیں اسی طرح سے کنٹینیو ہوتی رہیں تو جولائی تک ایٹ لیسٹ 200,000 جو ہے لوگ اس میں انفیکٹ ہو سکتے ہیں یا پازیٹیو کیسز سامنے آ سکتے ہیں. واٹ ڈو یو سے؟
بالکل اگر یہی رویہ رہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ جو عید کے دنوں میں لوگوں نے ایس او پیز کی جو دھڑک اڑائی ہے، اس کے بعد کے نتائج ابھی آنے شروع ہوئے ہیں. دن کے 160 مریض، 170 مریض، تو یہ مزید بھی بڑھے گا. اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارا کوارنٹین سسٹم ہے یا پھر ہمارے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی ہے، حالانکہ وہ اپ گریڈڈ بھی ہے اور اس کے اوپر کافی ساری فیسلٹی ہم نے انہانس بھی کی ہے، لیکن یہ پرسنٹیجز کی بات ہے. جتنے زیادہ لوگ انفیکٹ ہوں گے اس کا جو 1 یا 2% ہے، لاکھ کا 1%، 1000 مریض بنتا ہے، تو اگر 2 لاکھ ہو گئے تو 2000 جو ہے لوگ کریٹیکلی ال ہو کے ان کا جو ہے ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا آگے آنے والے کچھ دنوں میں ابھی یہ میں بڑا فرینکلی یہ کافی حد تک بڑھے گا اور اس کے نتائج جو ہے وہ ٹھیک نہیں. لہٰذا میں اس کو تھوڑا سا سبب کی طرف جاتی ہوں. مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے جائیں، پھر ڈاکٹر قیس کی طرف جاؤں گی کہ اس وقت جو آپ لوگوں کے فیسلٹیز آپ لوگ آفر کر رہے ہیں، آئی مین جو آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، وہ کس ہاسپٹلس میں ابھی ہے؟ کتنے بیڈز اویلیبل ہیں، کتنے وینٹس اویلیبل ہیں اور کتنے آکیوپائڈ ہیں اب آپ لوگ نہیں لے سکتے ہاسپٹلس میں؟ دیکھیں، یہ وہی بات ہے کہ جتنے زیادہ لوگ غیر ذمہ دار ہوں گے اتنے زیادہ کی ضرورت پڑے گی. مجھے کرنٹ اسٹیٹس بتا دیں سر. کرنٹ اسٹیٹس یہی ہے کہ ہمارے پاس ہر ہاسپٹل میں ٹمز ہاسپٹل ہے، پولی کلینک ہے، ایس جی ایچ ہاسپٹل ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس کافی کیپیسٹی موجود ہے. لیکن پھر میں ایک بات یہ کہوں گا، ٹمز ابھی بھی لے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پیشنٹس کو؟ بالکل. جو دیکھیں ایمرجنسی کے پیشنٹس ہیں یا پھر جو ہے آئسولیشن کے پیشنٹس ہیں، ان کو تو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اور کوئی ٹریٹمنٹ ڈینائی نہیں ہو رہا. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ اگر رویے ٹھیک نہیں ہوئے تو یہ پیشنٹس اور بھی بڑھیں گے اور کیپیسٹی کے اور بھی ایشوز آئیں گے. ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ او پی ڈیز ورک کر رہی ہیں؟ بالکل. او پی ڈیز جو ہے نا، دیکھیں یہاں پہ دو حصے او پی ڈیز کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رورل ایریاز کے ہیں اور ہماری جو او پی ڈی میجر او پی ڈیز ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے بیکاز آف دا مور اسپریڈ فرام دا ہاسپٹلز، وہ ایک ایس او پیز تھے ان کے حوالے سے. لیکن چونکہ جو ایمرجنسی پیشنٹس ہیں ان کو ابھی تک جو ہے کوئی جو ٹریٹمنٹ ڈینائل نہیں ہوا. اور تیسری بات جو ہے، یہ جو ٹیلی ہیلتھ کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے تھرو ہم نے ابھی تک 4000 کے قریب جو ہے او پی ڈی پیشنٹس کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے. تو ہم آلٹرنیٹیوز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کہ ہم صرف اور صرف او پی ڈیز کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مستقبل میں یہ بڑھے گا اور ہم اس کے آلٹرنیٹیو جو پروسیجرز ہیں ہم ان کو بھی نظر میں رکھے ہیں، تاکہ اگر ہمیں ڈور اسٹیپ کے اوپر ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت پڑے کہ کوئی اس طرح کا پیشنٹ جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتا اور مائنر ٹریٹمنٹ ہے، تو ہم اس کو ٹیلی میڈیسن کے تھرو، ٹیلی ہیلتھ پروگرام ہے اس کے تھرو، ہم لوگ ایل ایس ڈبلیو پروگرام ہے ان کے تھرو ہم لوگ یہ ٹریٹمنٹس وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ادر دین دیٹ ہمارے فیور کلینکس پورے کے پورے فنکشنل ہیں اور جو ایمرجنسی کیسز ہیں، کارڈیک پیشنٹس ہیں اور آر ٹی ایس ہیں، وہ سارے کے سارے ڈیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. جیسا آپ سے بات کرنے کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد. میں تو بڑا پریز کرتی ہوں اور بڑا ایڈمائر کرتی ہوں ان لوگوں کی ایفرٹس کو جو ہم ڈے ٹو ڈے مانیٹر کر رہے ہیں، جو ہم تک سوشل میڈیا کے تھرو پہنچ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری ایک بحیثیت قوم، ہماری ایک عادت بن چکی ہے، ہمارے رویے بن چکے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ہم حکومت وقت کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم تمام ذمہ داریوں سے مبرہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کرونا وائرس کے آنے کے بعد، کووڈ-19 جس طرح سے پھیلا، اس کے بعد یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ بحیثیت قوم ہم اپنی سوشل رسپانسبلٹی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. حکومت ہمیں سمجھا رہی ہے، ہمارا فائدہ بتا رہی ہے، ہمارے نقصان بتا رہی ہے، لیکن ہم اس پر کان نہیں دھر رہے. نہ صرف اپنے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کے لیے اور دیگر اس ملک کے شہریوں کے لیے تکلیف کا اور مشکل کا سبب بن رہے ہیں. میں دوبارہ ڈاکٹر قیس کی طرف جاتی ہوں. ڈاکٹر قیس، آپ سے معذرت ٹائم لگ گیا آپ کی طرف آنے میں. مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن یا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن از ناٹ دا سولوشن، از ناٹ دا وے آؤٹ رائٹ ناؤ. وی ہیو ٹو فیل دا سوشل ریسپانسبلٹی. جس طرح سے میں زعیم صاحب سے ہی بات کری تھی، انفارچونیٹلی سوشل ریسپانسبلٹی فیل نہیں کر رہی ہماری قوم. رویوں میں کوئی بہتری نہیں آ رہی اور یہ رویے اگر اسی طرح سے چلتے رہے تو آنے والا وقت جو ہے اس سے کہیں وہ شاید الارمنگ ہوگا جتنا وہ ابھی ہو چکا ہے. میں اگین آئی ریپیٹ کہ جو WHO کی وارننگ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جولائی تک 2 لاکھ کیسز ہوں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی ہاسپٹل میں، نہ بیڈ ہوں گے، نہ وینس ہوں گے، نہ ان کو ٹریٹ کیا جا سکے گا. دین واٹ ڈاکٹر قیس؟
بالکل کریکٹ کہہ رہی ہیں آپ. بات یہ ہے کہ ایک جو ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے وہ ہمارے جیسے زعیم صاحب نے بھی کہا کنجسٹڈ ایریاز ہیں. مثال کے طور پہ میں لاہور میں رہتا ہوں. ہماری آدھی جو آبادی ہے جو 15 ملین لاہور ڈسٹرکٹ کی ہے اس کی آدھی آبادی تو ایک چھوٹے سے علاقے جس کو انر لاہور کہتے ہیں رہتے ہیں. تو وہاں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ, اور پھر دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایشو اسی کے ساتھ ہے وہ لیک آف ایجوکیشن اینڈ لیک آف سوشل ریسپانسبلٹیز اور لیک آف پبلک ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ریسپانسبل کیسے ہونا ہے. یہ سارے بہت ضروری ہے کہ ہم ایڈس کے تھرو ہم, کیونکہ اب ہم اکنامک لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ہم نے دونوں سٹریمز کو کہیں ٹریڈ آف کرنی ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بالکل یہ بڑھیں گے کیسز, کیونکہ اس کی ویکسین تو اس طریقے سے آئی نہیں ہے, 1.5 سال تک نہیں آئے گی. اور جب ہم نے کاموں پہ بھی جانا ہے, ہم نے دکانوں پہ بھی جانا ہے, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ اسپیشلی جو لیس انکم کے لوگ ہیں, اسپیشلی جو کنجسٹڈ ایریاز کے لوگ ہیں, وہ جب تک سوشل رسپانسبل نہیں ہوں گے. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی سوشلی ان رسپانسبل ایکٹ کر رہے ہیں. وہ پارٹیز میں بھی جا رہے ہیں, وہ کئی اور چیزیں کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی, گھر پہ تو رک نہیں رہے, بازاروں میں بھی جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جا رہے, دیکھا کہ وہ بھی بازاروں کا رخ کر رہے ہیں. جتنی ویژلز ہم دیکھ رہے تھے تو اس حوالے سے تو نہیں ہو رہی. یو آر ویری ٹرو, ماسک بھی نہیں پہن رہے. اچھا, دوسری طرح ڈاکٹر صاحب, ہرڈ امیونٹی کی آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا کہ واٹ از ایگزیکٹلی ہرڈ امیونٹی, اور پلس یہ کہ کیا یہ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے, ہمارے ملک کے لحاظ سے یہ سوٹیبل ہے, ہو سکتی ہے اپلیکیبل؟ نہیں, دیکھیں میں میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ نہیں, یہ بالکل نہیں ہوگا کہ ہم ان لوگوں جو ریکور کر گئے ہیں ان کو سمجھیں کہ اب یہ امیون ہو گئے ہیں. یہ ایسا وائرس ہے جس کی بہت ساری اسٹرینڈز ہیں جنہوں نے ری اسٹرکچر ہونا ہے, جنہوں نے ری میک ہونا ہے. سو یہاں کہیں بھی ہارڈ امیونٹی نہیں آ سکتی. یہ ہمیں سوشلی رسپانسبل ہی ہونا پڑے گا چیزوں کو لے کے جانے کے لیے. دونوں باتیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اکنامک وائبلٹی بھی ہمیں ملک کی کرنی ہے, ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے, امپلائمنٹ بھی دینی ہے, ہم نے بازار بھی جانا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کو ڈسٹینسنگ کرنی ہے. مگر وہ نہیں ہو رہی. جو چیزیں اور ہیں جو میں بات کری بیکاز یو آر اکانومسٹ, تو میں اس کا ذرا فائدہ اٹھا لوں. آپ یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی موسٹ پروبیبلی ہم کوئی کرائسس آنے والے وقت میں فیس کریں. وہ کرائسس جو ہے وہ فلور کرائسنگ بھی ہو سکتا ہے, یعنی آٹے کا بحران بھی ہو سکتا ہے, وہ پیٹرول کا یعنی فیول کرائسس بھی ہو سکتے ہیں. اگر یہ اسی طرح اضافہ ہو رہا ہے, پروڈکٹیوٹی رکی ہوئی ہے, مختلف کرائسس کا سامنا بھی کر سکتے ہیں جو اکانومی اس وقت ہمارے ملک میں چل رہی ہے. آپ کی کیا کیلکولیشن ہے سر؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک اور کرائسس ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے اور وہ لوٹس ہے. اور وہ علاقے جو پہلے ہی ڈراؤٹ کے قریب تھے, صدرن پنجاب کے, سندھ کے, وہ اور بلوچستان کے, وہاں فصلیں ختم ہو چکی ہیں. سو یس, یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ ابھی فوڈ کرائسس آنا ہے, ہمیں ابھی پاورٹی زیادہ ہو جانی ہے. اور مجھے جو ڈر ایک اور چیز کا ہے کہ شہروں میں اگر ہم یہ لاک ڈاؤن پھر سے کر دیا تو پھر شاید کرمنالٹی کی طرف لوگ چلے جائیں. اس لیے لاک ڈاؤن کے میں, مگر کہیں نہ کہیں ہمارے جو کنزیومر بیہیویئرز ہیں ان کو ہمیں کم کرنا پڑے گا. کہیں ہمیں جو ہے, اور پروڈکٹیو بیہیویئر جو ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ بھی کم ہوئی ہے. ہم پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں, کتنا بھی سستا ہو گیا ہو پیٹرول, ہم امپورٹنگ ملک ہیں, ہمارے بیلنس آف پیمنٹ ایشوز ہیں, ہم نے پرانے قرضے واپس کرنے ہیں. سو آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ ہماری اکانومی 1.5 سال پہلے 5.2 پہ تھی, اب یہ 1.3 پہ آئی ہوئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ میئر منیمم پہ جا رہی ہے. اور اگر ڈراؤٹ آتا ہے, اگر فوڈ کرائسس آتا ہے, اگر پاورٹی بڑھتی ہے, تو اس کے جو امپیکٹس ہیں, اس کے وہ سوشل امپیکٹس بھی ہیں, اس کے پولیٹیکل امپیکٹس بھی ہیں, اور اس کے اکنامک امپیکٹس بھی ہیں. اور نیچرلی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وبا ہے کرونا وائرس, وہ پیرلل چل رہی ہے. اور یہ نہیں ہم بھول سکتے کہ اور بیماریاں اس ملک میں, جس طرح پولیو ہے, اور بیماریاں ختم نہیں ہو گئیں, وہ لوگ بھی ایمرجنسیز میں ان ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں. سو پریشر جو گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ اب کم ہوگا,
کیونکہ لوگوں کے پاس کیپیسٹی ٹو پے نہیں ہے، اور جس کے برعکس گورنمنٹ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ صرف 12,000 روپے نہیں دے، وہ ہمیں ہاسپٹلس پہ بھی چیزیں دے. ہم نے اور جو اکانومی کو چلانا ہے، 12 تاریخ کو بجٹ آ رہا ہے، اور اس بجٹ میں جو ریسٹرکچرنگ ہوگی، میری صرف جو ریکویسٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ گورنمنٹ کو بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کرنا چاہیے، امپلائمنٹ جنریٹ خود کر دینی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر پہ اب انتظار نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جو لوگ روزگار مانگ رہے ہیں ان کو اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم تیل کے ریزروائرز بنا لیں تو اس وقت سستا تیل ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے، مگر واٹر ریزروائرز ہمیں چاہیے. ہمیں یہ سارا کچھ جی بات کریے. ڈاکٹر صاحب مجھے لاسٹ آپ سے کوشچن یہ کرنا ہے کہ ہر پینڈیمک کے بعد ہم نے دیکھا، چاہے وہ اسپینش فلو ہو، اس زمانے کی اب موقع مل رہا ہے ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا کہ آگے اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. کیا آپ اس سے ہم اگر نکلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، کیا وہ اپرچونٹیز بھی ہیں جن سے مستفید ہوا جا سکتا ہے آنے والے وقت میں ان فیوچر؟ بالکل اپرچونٹیز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں نیو وے آف لیونگ کو سمجھ جانا پڑے گا. ہماری جو دنیا بدل رہی ہے اس میں 2-3 پہلے سے ہی اس پینڈیمک سے پہلے ہی ایشوز آ گئے تھے. ایک جو ہے کہ انڈسٹری دنیا کی اب آٹومائزیشن پہ جا رہی ہے، اور آٹومائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان پڑھ مزدور کو نوکری نہیں ملے گی. دوسری طرف جو بہت اچھی بات ہوئی اس سارے کرائسس میں کہ میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ورچوئل ٹیچنگ شروع کر دی، اور ہم نے وہ جو انٹرنیٹ اور وہ کمپیوٹرز اور وہ گوگل اور وہ ساری دنیا کی چیزیں ہم نے لی تھیں، اب ہم ان کو ناٹ اونلی ایز کنزیومر پروڈکٹس، ہم ان کو پروڈیوسر پروڈکٹس. تو میرا خیال ہے کہ سروس سیکٹر، بینکنگ، آئی ٹی، ٹیچنگ، یہ سارے کے سارے نئے طریقوں سے ہوں گے. اور شاید ہم اب چیزیں جو ہیں ڈرونز کے تھرو، ہماری اگر ہم عقل مند ہیں تو کاریں بھی اب ڈرائیور لیس آ جائیں گی. یہ ساری نئی دنیا ہے جو جی بات کریے. جی ڈاکٹر قیس سر، پلیز اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور ہمارے ساتھ ہولڈ پہ رہیں، کیونکہ جیسا جن کرائسس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، جو ہم نے آپ سے سوال پوچھا کہ آنے والے دنوں میں کیا فوڈ کرائسس کے بھی امکان ہیں، بہت ساری چیزیں جس میں لاکڈاؤن جو ہے وہ ایک اہم رول، ابھی جو ہم نے ٹڈی دل کا دیکھا اس میں جو اٹیک سب سے پہلے یہ بلوچستان اور اس وقت سندھ یہ بات کہہ رہا تھا کہ بلوچستان میں اگر اسپرے اس کا ٹریٹ کر لیا جاتا، اسپرے کر دیا جاتا تو شاید یہ اس طرح سے سندھ کی فصلوں پہ اثر انداز نہیں ہوتا یا حملہ آور نہیں ہوتا. اور اس کے بعد اب پنجاب. اس سب ایسا ڈی سی رحیم خان علی شہزاد صاحب موجود ہیں، ذرا اس حوالے سے ان سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم علی شہزاد صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا علی شہزاد صاحب، پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ جو پوری بیلٹ ہے جس میں رحیم خان بھی ہے، جو بہاڑی کا بھی ہے، ملتان، یہ سارے بیلٹ، اس پر سچویشن کیا ہے؟ یہ جو لاکس کا جو اٹیک ہے کس نوعیت کا ہے اس وقت؟ جی اس طرح ہے کہ لوکسٹ کا اٹیک جو ہے وہ اسپوریڈک ہوتا ہے. وہ ڈفرینٹ علاقوں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ لوکسٹ کا یہ اٹیک پچھلے 4-5 سال سے افریقہ میں پل رہا تھا، اور باری باری ہر سال میں یہ بڑھتا گیا ہے. تو لاسٹ ایئر واز دا فرسٹ ٹائم کہ اس کی ویو افریقہ سے ہوتی ہوئی اور پھر ایران سے ہوتی ہوئی پھر پاکستان تک پہنچی. لیکن وہ فرسٹ ویو بھی کافی زوردار تھی، لیکن ہم نے اس کو کمبیٹ کیا اور اس کو مارا. لیکن چونکہ یہ پیچھے اس کی افزائش جو ہے وہ ایران کے ڈیزرٹس میں، انڈیا کی سائڈ پہ ڈیزرٹس میں، اور اس کے علاوہ ہمارے بلوچستان کے کچھ حصوں میں بھی ہوتی رہی ہے. لہٰذا اب وہاں سے یہ نکل کے لوکسٹ جو وہاں پہ تھا، آلدو ہم نے بہت زیادہ نیشنل لیول پہ اس پہ ایفرٹ ہوتی رہی، اور بلوچستان میں ایون پنجاب. علی شہزاد صاحب معذرت کے ساتھ، آپ نے کم بیک کیا، آپ نے مارا، کب مارا، کہاں مارا؟ جی یہ آپریشن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دسمبر 18 تاریخ 2019 سے یہ آپریشن آن گوئنگ ہے. اس میں ڈسٹرکٹ جی رحیم یار خان میں، بھکر میں اٹیک ہی نہیں تھا سر، اٹیک تو ابھی ہوا ہے. یہ چلا ہے جب بلوچستان سے
उस वक्त सिंध हुकूमत कह रही थी कि बलूचिस्तान पे इसको इन पे स्प्रे कर दिया जाए, इनको वहाँ पर मार दिया जाए, वरना ये सिंध में एंटर होगा, सिंध में एंटर होने के बाद ये चीज थी रही। अब ये पंजाब में और अब ये पीक पर आप कह रहे हैं कि आपने दिसंबर में इनको मार दिया, तो सर अभी कहाँ से आ गया? मैडम आपकी इतला थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपकी लैकिंग है सर, आप बढ़ाएं ना इंफॉर्मेशन। जी मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम जी लोकस्ट आया था जून 2019 में, ठीक है। उसमें एक्सटेंसिवली इसके खिलाफ कॉम्बैट किया गया, पंजाब के जिन जिन इलाकों में भी आया, इंक्लूडिंग रहीम यार खान, बहावलपुर, राजनपुर, डीजी खान वगैरह। ठीक है। उसके बाद जब सर्दियां आ रही थीं तो इंटरनेशनल एडवाइजरी ये कहती है कि सर्दियों का ये कीड़ा नहीं है, सर्दियों में ये मर जाता है। लेकिन हमने देखा कि उनकी FAO जो थी और जो एक्सपर्ट थे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, उनकी राय के बावजूद ये सर्दियों में भी न सिर्फ ये कि सरवाइव किया बल्कि थ्राइव किया और उड़ता रहा। और हम दिसंबर 18 से ऑपरेशन में थे बाकायदा, और हमने इसको एक्सटेंसिवली डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, बहावल नगर, राजनपुर और डीजी खान में इसको दिसंबर से हम कॉम्बैट कर रहे थे। उसके बाद इसका ब्रीडिंग सीजन होता है फरवरी मार्च में। उस वक्त तक हम अगरचे यहाँ से इसको मार के भगा चुके थे, लेकिन इसके जो होल ईरान में, इंडिया के राजस्थान डेजर्ट में और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जो कि इनएक्सेसिबल थे, वहां जाके इन्होंने अंडे बच्चे दे दिए थे। उन इलाकों में इसने ऑब्वियसली अंडे दे दिए, अंडे इसने पंजाब में भी दिए, लेकिन हमारी टीम्स पिछले दिसंबर ऑनवर्ड्स, मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स लगी रही हैं। हमने इसके अंडे डिस्ट्रिक्ट लिया में, डिस्ट्रिक्ट खुशाब में, झंग में, भक्कर में, विहाड़ी में, जहां जहां इसने अंडे दिए थे हमने सारे तल्फ किए। और आपकी इतला के लिए कि ये जो लोकस्ट अब आ रहा है ये मोस्टली बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जो कि इनएक्सेसिबल थे, ऑल्दो बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन किया गया और ऑन गोइंग है, लास्ट दिसंबर से ऑन गोइंग है ऑपरेशन। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में वो इलाके जो इनएक्सेसिबल थे वहां पर इसकी ज्यादा अफजाइश हुई है? नहीं जी, ज्यादा अफजाइश नहीं हुई। हमने इसको यूं समझ लें कि अभी हमने आधे से ज्यादा इसको मार दिया अंडे की स्टेज पे ही या बच्चे की स्टेज पे ही। तो ये जो आपको अब नजर आ रहा है ये उससे बहुत कम है, जो अगर हम ये मेहनत ना करते पिछले 4-6 महीने से तो आप देखते कि कितना ज्यादा है। तो ये जो अब आ रहा है ये तो यूं समझ लें कि 30-40% है ऑफ द एक्चुअल अमाउंट। अब इस 30-40% के लिए क्या स्ट्रेटेजी है सर, मुकाबला कैसे करना है? जी, इस 30-40% के लिए नेशनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल, डिविजनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑल टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट ओनली रेडी एंड ऑन बोर्ड, बट वो अपने काउंटर पार्ट से कोलैबोरेट भी कर रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोलैबोरेट कर रही है विद टर्की एंड चाइना और जहां जहां से वो मुनासिब समझती है, FAO से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं। हम KPK के साथ, सिंध के साथ, जो मेरी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की बाउंड्री पे सिंध लगता है, दूसरी साइड पे बलूचिस्तान के साथ NDMA के ताउन से, ये सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी आपस में तावन कर। उसके बाद डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपको बता देता हूं कि जी डिस्ट्रिक्ट लेवल रहीम यार खान जो है वो 23 सर्कल्स में डिवाइडेड है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा समझने की जरूरत यह है कि लास्ट टाइम जब लोकस्ट आया था सर्दियों में यानी दिसंबर ऑनवर्ड्स, तो ये ज्यादातर डेजर्ट्स में पाया जा रहा था, जबकि इस दफा जब ये आया है तो ये ग्रीनरी पे हमलावर हो रहा है। लास्ट टाइम जब तक डेजर्ट में था तो हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन होता है उसने इसको, और हमारी चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको डेजर्ट में कॉम्बैट किया था। इस दफा चूंकि ये ज़रई इलाकों पे हमला आवर हो रहा है तो इस दफा हमारी ज़रई टीमें इसके खिलाफ यहाँ पे ऑपरेशन कर रही हैं, और अगर डेजर्ट में पाया जाता है तो फिर डेजर्ट वाली टीमें। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि कितने % क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो चुकी हैं? देखें जी, क्रॉप्स जो हैं वो इस वक्त कपास की फसल लगी हुई है और मसला ये है कि वो बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे है, उसको अभी लगे हुए कुछ ही अरसा हुआ है और उसके पत्ते बहुत ही छोटे हैं, और इस वजह से ये लोकस्ट जो है उसको पसंद भी करता है क्योंकि उसके पत्ते नरम होते हैं, और साथ ही ये कि वो
पौधे चूंकि छोटे होते हैं वो डैमेज ज्यादा सह भी नहीं सकते। अगर यही लोकस्ट आज से 2 हफ्ते बाद आता तो वो जो पौधे थे वो ज्यादा। ठीक है सर, कितने % क्रॉप्स डैमेज हो चुकी हैं अब तक? जी वेरी फ्यू जी, मे बी लेस देन 5% और मे बी 1%। और उसमें भी ये है कि चूंकि पौधा छोटा है ये इस वक्त ये कोप अप कर जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप जैसे से कह रहे हैं डेफिनेटली यू मस्ट बी वेल इन्फॉर्म, और आप तो ज़ाहिर वहाँ पे सब देख रहे हैं। लेस देन 1 मतलब 5% मीन 1% 2%, तो इसका मतलब है कि कोई क्राइसिस हम फेस करना कि उसमें तो नहीं है ना कि कोई खतरात मंडला रहे कि देखिए जी, थोड़ी सी बात ये समझने की जरूरत है कि लोकस्ट जो है नवल तो कपास की फसल भी बहुत उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कोई भी और फसल होती है, लेकिन क्राइसिस की सिचुएशन इसलिए समझी जा रही है क्योंकि लोकस्ट जो है वो गर्मियों का मौसम है, तो लोकस्ट बहुत ज्यादा मोबाइल होता है आजकल के दौर में, आजकल के दिनों में। और वो जब उड़ रहा होता है तो उड़ते हुए लोकस्ट के ऊपर दुनिया में कहीं भी कॉम्बैट नहीं किया जाता। आपको वेट करना पड़ता है कि वो कहीं बैठे और फिर आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें। उड़ते लोकस्ट के ऊपर आप कहीं भी कॉम्बैट नहीं कर सकते। अब उस वजह से लोगों को थोड़ी सी ये मिसकंसेप्शन है कि जब ये कहीं पे उड़ता हुआ गुजरता है तो लोग समझते हैं कि जी ये उड़ रहा है और हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हुकूमत एक सेकेंड, अली शहजाद साहब जरा एक सेकेंड रुकिएगा। डॉक्टर कैस साहब, आपके जहन में कोई सवाल है अभी तक आप इनकी जो गुफ्तगू सुन रहे हैं? देखें, मोर इम्पोर्टेंट सिर्फ मुझे ये देखना है, कपास तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है और वो ये भी कह रहे हैं कि वो पौधे बच जाएंगे क्योंकि छोटे हैं, मगर जो फूड क्रॉप्स हैं उसके हवाले से, हालांकि ये भी मुझे पता है कि क्योंकि सेंट्रल पंजाब और वेस्ट पंजाब में नहीं आया तो वहाँ ज्यादातर बच गए होंगी चीजें, मगर वो इलाके जहाँ पहले ही बहुत कम पैदावार होती है वहाँ के लोगों की सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी इसके बाद? जी सर, अली शहजाद साहब। जी, मुझे आपके जो दूसरे साहब हैं उनकी आवाज नहीं, अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें तो मैं आंसर कर। वो ये कह रहे हैं कि अगर जो क्रॉप्स जो है वो डैमेज हुई है अभी तक, उनके जो काश्तकार है, जो हमेशा हम हर दफा सुन रहे हैं कि काश्तकार परेशान है, उनकी सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी? जी बिल्कुल इस तरह है कि जो डैमेज होता है किसी भी क्रॉप को, उसका बाकायदा कैलामिटी हिट डिक्लेयर करने का एक तरीका कार होता है। अगर किसी भी मोजे में मोर देन 50% ऑफ द क्रॉप डैमेज पाई जाए तो उसको कैलामिटी हिट डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद उसकी कंपनसेशन देने का एक बाकायदा तरीका कार होता है। ठीक है। लेकिन चूंकि अभी जैसा कि आपने पहले भी डैमेज की बात की, अभी हम चूंकि लोकस्ट को फाइट करने में लगे हुए हैं तो जो डैमेज रिपोर्ट या डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट होती है वो एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है। जो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं ये तो बिल्कुल एक बॉल पार्क फिगर्स हैं, लेकिन जब नुकसान की तलाफी के लिए बाकायदा तफसीली सर्वे होता है और उसके मुताबिक कंपनसेशन। अच्छा ठीक है, अली शहजाद साहब जरा आखिर में ये जो कोरोना वायरस के हवाले से भी जरा आगाह कर दीजिएगा कि इस वक्त जो है वो उन एरियाज में जहाँ पर आप हैं, रहीम यार खान हो गया, ये पूरी बेल्ट हो गई, आगे के इलाके, क्या सूरत हाल है, किस तरह से कितना शदीद वहाँ पर है इस वक्त, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कुछ अंदाजा है? जी पेशेंट्स डेफिनेटली मुझे अंदाजा है, लेकिन मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट की हद तक अंदाजा होगा। और हमारे पेशेंट्स जी पिछले कुछ दिनों में थोड़े से बड़े जरूर हैं, लेकिन उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसकी कुछ वजूहात ये भी हैं कि टेस्ट जो थे ईद के दिनों में लोगों ने नहीं करवाए, या अब वो टेस्ट चूंकि हमारी जो लैब्स थी उन्होंने टेस्ट अब भेजना शुरू किए हैं, तो हमारे पास इनफ्लक्स ऑफ द पेशेंट्स तो है, लेकिन जो समझने की जरूरत है कि पेशेंट्स ने बढ़ना ही होता है। जो अगर आपके पास कल 100 पेशेंट्स थे तो आज 99 नहीं रह सकते, उनमें से कुछ रिकवर जरूर कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट्स का टैली इंक्रीज ही होना होता है। जो बात गौर तलब होती है वो ये होती है कि किस रेट से पेशेंट आपके पास आ रहे हैं। क्या पहले रोज के 4 आ रहे थे तो क्या 10 तो नहीं आना शुरू हो गए? तो उसमें थोड़ा सा ईद की छुट्टियों के बाद एक थोड़ा लैग था जो कि टेस्टिंग और डिफरेंट उसकी रीजंस हो सकती हैं टू एक्सप्लेन दैट। तो लेकिन जो ओवरऑल कोरोना की सिचुएशन है वो हमारे अराउंड। आप लोग पर डे कितना टेस्ट कर रहे हैं? जी हम पर डे कोई फिक्स नंबर नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन कि कितने लोग प्रेजेंटेड देमसेल्व्स। कैपेसिटी क्या है सर पर डे टेस्ट की? जी सॉरी, कैपेसिटी क्या है?
ہماری جی کیپیسٹی ہم نے 250 ٹیسٹ بھی پر ڈے بھجوائے ہیں بھاولپور، ملتان، لاہور. رحیم یار خان میں ٹیسٹنگ فیسلٹی موجود نہیں ہے. اچھا ڈی سی صاحب، آپ نے ملتان کا نام لیا تو میں یہ کوشچن میں ذہن میں نہیں تھا، لیکن ملتان کا نام لینے سے آ گیا کیونکہ ابھی میں نے بائی روڈ ٹریول کیا ہے. یہ سارا سندھ کا علاقہ، پنجاب، یہ جو موٹر وے وغیرہ نیا بنا ہے. میں ملتان میں بھی رکی ہوں، مختلف شہروں پہ رکی ہوں. میں نے کہیں بھی لوگوں کو ایس او پیز پر عمل میں نے تو کسی کو ماسک پہنے بھی نہیں دیکھا. ہوٹلز بھی جو روڈ سائڈ ہوٹلز ہیں اسی طرح سے کھلے ہوئے، وہاں پہ ناشتے بھی ہو رہے ہیں، وہاں پہ کھانے بھی ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ ایک فیملی ہالز میں لوگ بھرے ہوئے اور کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا. کیا یہ آپ کی نالج میں ہے؟ دیکھیں جی، ملتان کا تو میں ریسپانسبل نہیں ہوں، اینڈ آئی ڈاؤٹ کہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ اتنی وہ کوئی مے بی کہ ون آف پلیس ایسی ہو، بٹ ادروائز جہاں تک کھلے ہونے کی بات ہے تو روڈ سائڈ ہوٹلز جو ہیں ان کو گورنمنٹ نے ایگزیمپشن دی ہوئی ہے ان ٹرمز آف آپریشن. ایگزیمپشن تو دی ہوئی ہے، لیکن سر کوئی ایس او پیز بھی تو فالو کرنے کی انسٹرکشنز دی ہوئی ہے نا. مطلب آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوگا مگر میں آپ چاہیے. اور ڈسٹرکٹ رحیم خان سمجھتا ہوں کہ ایس او پیز بہت حد تک فالو ہو رہے ہیں. سر بالکل نہیں ہو رہا ہے، آئی ایم سو سوری، بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر قیس صاحب، تھینک یو ویری مچ. علی شہزاد صاحب، ڈاکٹر قیس صاحب انہوں نے ذکر کیا ہے ملتان کا اور اس بیلٹ کا. میں 2 دن پہلے کل ٹریول کر کے آئی ہوں، میں نے خود پرسنلی وٹنس کیا ہے. جو روڈ سائڈ ہوٹلز تھے، فیملی جو روم تھے وہ پیک تھے، وہاں پہ ناشتے بھی ہو رہے، کھانے بھی ہو رہے. میں نے کم از کم اپنی آنکھوں سے کسی ایک کو بھی ماسک پہنے ہوئے نہیں دیکھا. ہم لوگ حیران تھے کہ شاید کرونا نے ملتان کا رخ ہی نہیں کیا ہے. ملتان میں سب سے زیادہ شروع میں کیسز آئے ہیں، مگر یہ ہمارا ایک ان بلٹ بلیف بھی تو ہے نا کہ اللہ بچا لے گا یا اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو انفارچونیٹلی ہمیں ایک تھوڑا سا سائنٹیفکلی بھی سوچنا پڑے گا نا چیزوں کو، جو ہم نہیں کر رہے. اوکے فائن، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر قیس. آپ کے ٹائم کا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے گفتگو کرنے کا. علی شہزاد صاحب سے بات کہتے ہیں ڈی سی رحیم یار خان. اور بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب اگر ہم ایک تو ہوتی ہے کہ آپ نے سنی سنائی بات ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے وہ جگہ پہ پڑھی ہوئی بات ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے، آئی پرسنلی وٹنس کہ وہاں پر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک ہیلدی ڈبیٹ اگر ہو رہی ہے اور کسی چیز کی طرف نشاندہی کرائی جا رہی ہے تو ایک جو پازیٹیو جیسچر یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی بات تو ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ اوورکم کریں گے، ہم وہاں پر چیک کریں گے، ہم وہاں پر اپنی ٹیمز بھیجیں گے. لیکن اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ صرف اپنی زندگی کے لیے مشکلات نہیں پیدا کر رہے، آپ اپنے سے منسلک، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز جو ہے وہ اس سے ہٹ ہوئے. ایک ڈاکٹر کی ابھی ریسنٹ ڈیتھ ہوئی ہے، پیرا میڈیکل اسٹاف جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی جو بے احتیاطی ہے، جو آپ کی لاپرواہی ہے اور آپ کا جو ورس بیہیویئر ہے، اس کی وجہ سے کتنی جانوں کو اس سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور ہو رہے. بہرحال نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 31 مئی کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بلا لیا ہے. اس میں اب یہ فیصلہ دوبارہ سے ہونا ہے کہ آیا کہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی دی گئی تھی آپ کی آسانیوں کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے، لیکن اگر آپ اس سے سہولت سے مستفید ہونے کے بجائے اس میں مشکلات میں اضافہ کریں گے تو پھر اس کو دوبارہ سے اس کو زیر غور لایا جائے گا کہ آیا کہ یہ نرمی اسی طرح سے بحال رکھی جائے یا اس میں کسی قسم کی اس میں مزید سختی لائی جائے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، نیوز بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس ٹرانسمیشن کو ہم 9 بجے تک کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.